पाकिस्तानी अवाम की किस्मत की दौड़ किसके हाथ में? गरीब नौजवान का मुस्तकबिल क्या होगा? ऐसे हालात व वाक़ियात से पर्दाफाश करेंगे और अंदर की बात अवाम के सामने रखेंगे। बेरोज़गारी, खुदकुशी जैसे वाक़ियात का आखिर कौन है ज़िम्मेदार? ऐवानों तक कौन पहुँचाएगा एक आम पाकिस्तानी की आवाज़? क्या पाकिस्तानी अवाम तोड़ पाएगी इन सलाखों की जलती हुई दीवार को? कोई रोक पाएगा ऐसे हालात व वाक़ियात को? अब हम पहुँचाएंगे आपके सवालों का जवाब। दिल के अंदर की बात सियासतदानों से और होगी पाकिस्तानी अवाम के सामने। देखिए अंदर की बात खुर्रम शाह के साथ हर जुम्मा की रात 8:05 पर सिर्फ और सिर्फ NK न्यूज़ HD पर। पाकिस्तानी अवाम की किस्मत की दौड़ किसके हाथ में? गरीब नौजवान का मुस्तकबिल क्या होगा? ऐसे हालात व वाक़ियात से पर्दाफाश करेंगे और अंदर की बात अवाम के सामने रखेंगे। बेरोज़गारी, खुदकुशी जैसे वाक़ियात का आखिर कौन है ज़िम्मेदार? ऐवानों तक कौन पहुँचाएगा एक आम पाकिस्तानी की आवाज़? क्या पाकिस्तानी अवाम तोड़ पाएगी इन सलाखों की जलती हुई दीवार को? कोई रोक पाएगा ऐसे हालात व वाक़ियात को? अब हम पहुँचाएंगे आपके सवालों का जवाब। दिल के अंदर की बात सियासतदानों से और होगी पाकिस्तानी अवाम के सामने। देखिए अंदर की बात खुर्रम शाह के साथ हर जुम्मा की रात 8:05 पर सिर्फ और सिर्फ NK न्यूज़ HD पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है खुर्रम शाह और आप देख रहे हैं NK न्यूज़ HD। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। माशाल्लाह से इस टाइम डायरेक्टर एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स मुल्तान हैं और माशाल्लाह से ये काफ़ी हॉनेस्ट और हार्ड वर्कर, मतलब इनका एक नाम है माशाल्लाह। और तीसरी बार ये एक्साइज के डायरेक्टर दोबारा यहाँ तैनात हुए हैं, तो मुल्तान की जो आवाम है इनसे बहुत ज़्यादा खुश है और इनकी जो कारकर्दगी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। दिन रात वर्क करते हैं, अवामी मसाइल सुनते हैं, कोई भी कंप्लेन हो तो फ़ौरन एक्शन लेते हैं और काफ़ी अपग्रेड्स इन्होंने करवाई हैं मुल्तान में एक्साइज के दफ्तर में। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अचीवमेंट हासिल की हैं, तो इसीलिए इनको तीसरी बार यहाँ लाया गया कि अब इस बार जो है अपग्रेडेशन को आगे बढ़ाया जाए और इनकी सरपरस्ती में जो है ये इदारा आगे से आगे जाए और अवामी मसाइल को फिल फॉर हल करें। जी हमारे जो मेहमान मौजूद हैं डायरेक्टर एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स मुल्तान के डायरेक्टर हैं, तो आइए इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, मैं NK न्यूज़ का मशकूर हूँ। अब्दुल्ला खान मेरा नाम है और मैं डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीज़न तैनात हूँ और अवाम के साथ इंटरेक्शन का ये यहाँ मुल्तान में बतौर डायरेक्टर एक्साइज मेरा तीसरा टेन्योर है और उम्मीद है कि ये टेन्योर जो है अवामी सहूलत के हवाले से और दीगर जो हम सर्विस डिलीवर करते हैं उनके हवाले से काफ़ी बेहतर साबित होगा। अच्छा सर, कुछ सवालात हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप तीसरी बार यहाँ पर मुल्तान डिवीज़न के डायरेक्टर माशाल्लाह मुंतखब दोबारा आप आए हैं, तो ये बताएं कि आप जो पिछले जो आपके टेन्योर थे, 2 बार जब आप यहाँ आए थे, तो क्या वजह है कि आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है कि अब दोबारा तीसरी बार आपको मुल्तान के इसका डायरेक्टर एक्साइज का बनाया गया? तो आपने क्या ऐसे काम किए सर जिसकी वजह से आपको माशाल्लाह से तीसरी बार दोबारा ये जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो ज़रा इसके बारे में बताएं ज़रा। जी बिल्कुल ऐसा है कि हमारे महकमे के टारगेट्स होते हैं और दीगर अहदाफ होते हैं जो कि हमारे KPIs कहलाते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो पिछले दोनों टेन्योर में मेरे जो KPIs थे और टारगेट्स थे वो अप टू दी मार्क थे। और इसके अलावा फिर मैं भावलपुर में 6 महीने गुजार के आया हूँ। इसके बाद फिर मैं गुजरात में भी 6 महीने रहा हूँ। जब मैं गुजरात डिवीज़न में था तो उसमें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब भर में दूसरी पोजीशन थी। जब यहाँ मुल्तान में था तो हमेशा ही हमने 100% टारगेट को अचीव किया था और जो लास्ट मेरा टेन्योर था उसमें हमने 107% के करीब टारगेट अचीव किया था। तो इसकी वजह से जो हमारा अफसरान वाला है उनका मेरे ऊपर काफ़ी एतमाद है और ये सब कुछ जो हमारे यहाँ के टैक्स गुजार हैं उनके तावन से ही मुमकिन है और जो हमारी टीम है उनके अच्छी काविशों की वजह से जो है ना ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। अच्छा सर, आप काफ़ी मशहूर हैं माशाल्लाह, तीसरी बार आप डायरेक्टर एक्साइज मुंतखब हुए हैं और आपका एक जो है वर्क इतना बेहतर है कि आप पे जो अफसरान है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़बरदस्त है और मुल्तान की आवाम भी आपसे काफ़ी खुश है। तो आप ऐसा क्या जादू करते हैं कि दिन रात आप काम करते हैं, कोई भी आए तो आप उसकी वेलकम करते हैं
کوئی اکثر ہوتا ہے کہ نہیں بلاتے لیکن آپ ان کی بات سنتے ہیں، ان کے مسائل کو سنتے ہیں عوامی، اور اس پہ فوراً ایکشن لیتے ہیں. تو اس میں آپ کی کیا ایسی انرجی ہے کہ آپ خاص طور پہ اتنے مشہور ہیں؟ جی بالکل، یہ بیسیکلی میری اپنی موٹیویشن ہے، سروس ٹو پبلک. اور چونکہ ہم ٹیکس گزاران کے پیسے سے ہی تنخواہ لیتے ہیں اور یہ ادارہ قائم بھی عوام کی خدمت کے لیے ہوا ہے، تو میں نے ہمیشہ اوپن ڈور پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کا ایکسیس جو ہے میرے تک انتہائی آسان ہے. چاہے وہ مجھے ٹیلی فون کال پہ اپنی کوئی بات کرنا چاہے گا تو میں اس کو ریسپونڈ کروں گا، کوئی کمپلینٹ کرنا چاہے گا اس کا میں جواب دیتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل جو ہے نا ون ٹو ون بنیاد پہ جتنا ہو سکتا ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کروں. اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو ہماری آرگنائزیشن کے مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے دن رات کوشش کرتے ہیں کہ پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں، اور جو ہمارے ٹارگٹس ہیں اور دیگر مقاصد ہیں ان کو ہم اچیو کر پائیں. اچھا سر، ایک تو بایو میٹرک سسٹم کا نظام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کافی زیادہ اپ گریڈ ہو رہا ہے ادارہ، تو اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں عوامی جو برڈن بہت بڑھ گیا، ملتان کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو برڈن بھی اس حساب سے ہے، بائکس ہو گئی، گاڑیاں ہو گئی، تو آپ نے اس کے حوالے سے اگلا لاہ عمل کیا اپنایا ہوا ہے کہ جیسے دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے ہر چیز میں، بائکس میں، تو اس کے لیے آپ نے کیا پلان بنایا نیکسٹ کہ اس کو کس طرح سے اپ گریڈ کریں گے تاکہ عوام کا جو رش ہے وہ کم سے کم ہو؟ تو آپ کو اس کے اندر کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب رش زیادہ ہو؟ جی بالکل ایسا ہے کہ جو ہمارا کووڈ کا ایکسپیرینس رہا ہے اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ لوگوں کو گھر کی دہلیز پر ہی سہولت پہنچائیں، اور گھر بیٹھے لوگ جو ہماری ٹرانزیکشنز ہیں وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کر پائیں. اس میں ای پے کو انٹروڈیوس کرایا گیا، اس کے بعد پھر مختلف جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو لوپ میں لیا گیا، اور ہم نے اپنی ویب سائٹ کو جو ہے اس کو اپ گریڈ کیا، اور اس میں جو ہے ہم نے جو کافی ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ ایٹ ون کلک اویلیبل ہیں. اس میں اگر آپ اپنا پراپرٹی ٹیکس کا چلان داخلہ لینا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ اپنی پراپرٹی کا پین نمبر درج کریں، آپ کو پراپرٹی ٹیکس کا PT1 فارم مل جائے گا، اور اس کو آپ آن لائن اس کی پیمنٹ بھی کرا سکتے ہیں. اسی طرح موٹر وہیکل ٹیکس ہے، اس میں ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کے لیے جو ہے گھر بیٹھے آپ کو سہولت مل رہی ہے کہ گھر بیٹھے ای پے کے ذریعے آپ اپنی پیمنٹ کروا سکتے ہیں. مزید ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ معذور ہیں یا جو دفتر نہیں آ سکتے انہیں ہم گھر پر ہی رجسٹریشن کی آپ سہولت فراہم کریں گے. اس کے لیے لاہور میں آغاز ہو چکا ہے، اس میں موٹر بائکس بھی آ گئی ہیں، اور ہمارے رائڈرز جا کے گھر پر ہی ٹیلی فون کال پہ رسپونڈ کریں گے، اور اگر گاڑی کا ٹرانسفر کا مسئلہ ہے، رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، تو اس کے اپلیکینٹ کے گھر پہ ہی ہم اس کو یہ ساری ٹرانزیکشن کر کے دیں گے. تو یہ اگلے مرحلے میں ہم فیصل آباد اور ملتان وغیرہ میں جو بڑے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرس ہیں اس کو انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی کے زیادہ سے زیادہ استعمال سے اور گھر بیٹھے سروس پہنچانے سے ہی ہم جو ہے اس سے انیشیٹو لے رہے ہیں تاکہ جو ٹرانزیکشن ہے اس کو ہم ورک لوڈ کو کوپ وتھ کر سکیں. ظاہر ہے اب ملینس کی تعداد میں گاڑیاں ہو چکی ہیں، اور اس کے لیے پہلے تو ہم نے ایک شاہ رخ عالم میں اپنا ایک برانچ قائم کی تھی. اب جو خدمت سینٹر ہے وہاں پہ بھی ہماری سروسز مہیا کی جا رہی ہیں، تو مزید بھی ہم اس کے لیے آؤٹ لیٹس بنا رہے ہیں تاکہ جتنا زیادہ ملتان میں آؤٹ لیٹس ہوں گے لوگوں کو ایک سینٹرل جگہ پہ یا MDA چوک پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مطلب عوام کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ سینٹرز ہوں گے تو اتنے ہی زیادہ ریلیف ملے گا عوام کو. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کافی زیادہ برڈن ہے ورک ایکسائز اس ڈپارٹمنٹ، کیونکہ ٹیکس کا بھی، پراپرٹی ٹیکس کا بھی ہے اس کے اندر، تو آپ کو کیا کمی محسوس ہوتی ہے اسٹاف کی کہ کام زیادہ ہے اور اسٹاف میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ ویکنسیز کا آپ کس طرح سے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ سارے اس کے معاملات ہوتے ہیں کہ برڈن کم سے کم ہو. جی بیسیکلی ہمارا جو اسٹرینتھ ہے وہ کافی مطلب 75% پہ ہم کام کر رہے ہیں. 25% ہماری ویکینسیز اس وقت اویلیبل ہیں، اور بدقسمتی سے بین کی وجہ سے یہاں پہ ریکروٹمنٹ نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے ہمیں ہیومن ریسورسز کا شدید مسئلہ درپیش ہے. اس کے بعد نئے ٹیکسز آ گئے ہیں، نئے ریٹنگ ایریاز آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو کام ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے. اب ملتان ڈویژن کا جو ٹارگیٹ ہے وہ 3 ارب کے قریب ہے،
اور اسٹرینتھ جو ہے وہی پرانی چل رہی ہے جو کہ 90s میں تھی، اور نئے ٹیکسز بھی آ گئے، نئے ٹیکسز کے ساتھ اضافی ریسورسز نہیں آ سکے، جس کی وجہ سے ہمیں موجودہ سٹاف سے ہی کام لینا پڑ رہا ہے اور نئے فریش ریکروٹمنٹ ہم نہیں کر پا رہے۔ اس کے لیے ہم نے کیس بنا کے کیبنٹ کو بھی بھیجا ہوا ہے، اور امید ہے کہ وہ ہمیں اس میں اجازت دیں گے تاکہ ہم نئے سٹاف کو بھرتی کر سکیں، تاکہ جو ورک لوڈ ہے وہ اس کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہو سکے۔ جی بالکل، اچھا ایسے سر کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے تو آپ کس طرح سے اس کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے یا آپ عوام کس طرح سے آپ ان کو ساری جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں کس طرح سے پوری کرواتے ہیں، جو نہیں پے کرتے تو ان کے خلاف آپ کیا ایکشن لیتے ہیں، کس طرح سے ہوتا ہے اس کا سارا ذرا یہ بھی ڈیٹیل میں بتائیں۔ یہ پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ یہ شہری علاقوں میں اربن ایریاز میں عائد ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی کارپوریشن کا ٹیکس ہے جو کہ ہم ریکور کرتے ہیں اور پھر پیسہ متعلقہ کارپوریشن کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ پھر متعلقہ کارپوریشن جو ہے سیوک سروسز کے لیے یہ سارے ریسورسز استعمال کرتی ہے۔ تو اس میں اسیسمنٹ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، 5 سال کے لیے ہمارا سروے ہوتا ہے، 5 سال کے بعد ہمیں قانون کے مطابق دوبارہ سروے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا جو لاسٹ سروے یہاں پہ ملتان میں یا پنجاب میں ہوا تھا وہ 2014 میں ہوا تھا، اس کے بعد تقریباً 10 سال گزر گئے لیکن نیا سروے نہیں ہو سکا، اور اب ہماری تجویز یہ ہے کہ نیا سروے کرایا جائے، کیونکہ پرانے ریٹس جو ہے وہ اب کافی کم ہے، انفلیشن کی وجہ سے اب وہ پرانے ریٹ جو ہے نا وہ ریئل ویلیو جو ان کی ہے وہ کافی کم ہے۔ تو اس کے لیے اب ہم نیا سروے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، اور ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ نیکسٹ ایئر جو ہے اس سروے کا ہم اطلاق کریں گے۔ اور باقی جو ہے اس میں گورنمنٹ نے 5% رعایت دی ہوئی ہے یکمشت ادائیگی پر، اگر آپ اپنے ایریا یا کرنٹ اماؤنٹ جو ہے پراپرٹی ٹیکس کی اکٹھے ادا کرتے ہیں تو آپ کو 5% رعایت ملتی ہے۔ جو ہمارے کرونک ڈیفالٹرز ہیں جو کہ بارہا نوٹسز کے باوجود ادائیگی نہیں کر رہے، ان کے خلاف ہم لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت اور اپنے جو ہمارے اسپیشل لاز ہیں ان کے تحت کارروائی کرتے ہیں، جس میں کہ ان کی جائیداد کی قرقی شامل ہے، اور وارنٹ آف اریسٹ ہیں وہ بھی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور جب تک ادائیگی نہیں ہوتی تب تک جو ہے وہ ان کے وارنٹ ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہیں، اور ان کی پراپرٹی کی قرقی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نیچے اس ٹائم پر کتنے اے ٹی اوز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور آپ ان سے کس طرح سے ورک لیتے ہیں، کیا کیا ان کی ڈیوٹیز ہیں؟ جی میرے پاس یہاں ملتان میں 7 ETOs ہیں، باقی جو ہے وہ میرے پاس 3 ڈسٹرکٹ ہیں، خانیوال میں، لودھرا اور بہاڑی، وہاں پہ ایک ایک ETO کام کر رہا ہے، اور ان کے نیچے پھر انسپیکٹر صاحبان ہیں، اور پھر کلیریکل سٹاف ہے، اور ساتھ میں پھر فیلڈ فورس ہے جس میں کانسٹیبلز وغیرہ شامل ہیں۔ تو ان سب کی جو ہے وہ سپرویژن میرے ذمہ ہے، اور کنسرن جو ہمارے ڈسٹرکٹ افسر ہیں وہ مل کر ٹیم کے طور پر ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا سر دوسرے یہ بتائیں کہ جو بایو میٹرک سسٹم کا نفاذ عائد کیا ہوا ہے اس کو تقریباً کوئی 1 ایئرز ہونے والا ہے، تو اس کی کیا فیس ہے بائک کی؟ کوئی اگر کروانا چاہے تو جہاں آتے ہیں ملتان میں ایکسائز کے دفتر میں تو اس کی ذرا فیس کے بارے میں اسٹرکچر بتائیں کہ کیا اس کا اسٹرکچر ہے ٹیکس کا؟ جی بالکل اس طرح ہے کہ ٹرانسفر کے لیے گورنمنٹ نے جو بایو میٹرک کی کنڈیشن رکھی تھی کہ آپ سیلر اور بائر جو ہے وہ دونوں کے انگوٹھے کا نشان ثبت ہوگا، اس کے بعد جا کے گاڑی ٹرانسفر ہوگی۔ تو اس کے پیچھے ایک فلاسفی یہ تھی کہ جو غلط ٹرانسفر وغیرہ ہو جاتے ہیں اور بعد میں کمپلینٹس آتی ہیں کہ جناب ہم نے انگوٹھے کا نشان ہمارا نہیں ہے یا دستخط ہمارے نہیں ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے جو یہ نیا سسٹم نافذ کیا گیا تھا، اس میں ابتدا میں لوگوں کو اویئرنیس بھی دی گئی تھی، اور کافی سارا اس میں پھر 2 مہینے کے لیے گورنمنٹ نے ایک ریلیف پیکج بھی دیا تھا کہ بایو میٹرک کے بغیر لوگ اپنا گاڑیاں ٹرانسفر کرا لیں۔ تو اب اس میں کافی حد تک جو ہے بہتری آ چکی ہے، اور مزید جو ہے وہ اس میں اگر کسی کو کوئی دشواری پیش آ رہی ہے، فرض کریں کہ اگر کوئی اوورسیز رہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی وے آؤٹ ہم نے نکال دیا ہے، یا سکسیشن سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سہولت محض پہنچائی جائے۔ جو ٹرانسفر فیسیں وغیرہ ہیں وہ برائے نام ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے، موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس صرف 300 روپیہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے نام گاڑی کرانے سے آپ کو ایک تو یہ ہے کہ گاڑی کا
آپ کے نام ہو جاتی ہے، پراپرٹی میں آپ کو تحفظ مل جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورت حال ہے اس میں بھی حکومت کو کافی مدد ملتی ہے. اس لیے بغیر رجسٹریشن کے گاڑی کو چلانا جو ہے وہ بالکل غیر قانونی ہے، اور موٹر وہیکل ٹیکسیشن ایکٹ میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر رجسٹریشن کے گاڑی کو روڈ پر لانے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. اسی طرح ٹیکس کی مکمل ادائیگی کے بغیر بھی اگر آپ روڈ پر آئیں گے تو پھر ظاہر ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں ہمارے یہاں پورے ڈویژن میں متواتر جنرل ہولڈ اپس ہو رہے ہیں، اور ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ روڈ پر روزانہ چیکنگ کر رہی ہیں، اور کمپلائنس کا لیول کافی حد تک بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگوں میں کافی شعور آتا جا رہا ہے کہ بغیر مکمل کاغذات کے گاڑی کو روڈ پر لے آنا ایک جرم ہے. اچھا سر، اس سال آپ کا جو ٹیکس کا جو ہدف ہے وہ آپ نے کتنا پورا کر لیا ہے، اور کیا ابھی کچھ رہتا ہے؟ کتنے پرسنٹ آپ پورا کر چکے ہیں، اور آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے آگے پورا کرنے کے لیے ٹیکس کے حوالے سے؟ جی، یہ سب ہمیں ٹارگیٹس تو کافی ہیوج دیے گئے ہیں. پچھلی دفعہ ہمارا ٹارگیٹ تقریباً 2 ارب تھا، وہ 3 ارب کر دیا گیا ہے. تو اس میں اکتوبر تک ہماری جو وصولی رہی ہے 1.25 ارب کے قریب رہی ہے، 3 ارب کے اگینسٹ. اور باقی جو مہینے ہیں ہمارے 30 جون تک یہ ہم نے ٹارگیٹ اچیو کرنا ہوتا ہے. تو اب تک تو چونکہ شروع میں ریبیٹ پیریڈس ہوتے ہیں اور اس میں لوگ کافی جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری جو ریکوری ہے وہ اکتوبر تک 42% پہ ہے، جو کہ پرپورشنیٹلی کافی بہتر ہے. اور اگر ہم اسی حساب سے چلتے رہے تو امید ہے کہ ہم اس سال اپنا جو ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کر لیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے مطلب لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں؟ جیسے آپ کی فورسز جو ہیں، جب کوئی ٹیکس پے نہیں کر رہا ہوتا گاڑی کا، یا گاڑی وہ پکڑی جاتی ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے بریف کرتے ہیں کہ وہ اپنا ٹیکس فوری طور پہ پے کرے؟ کیا آپ کی وہاں پر سہولیات میسر ہوتی ہیں؟ کس طرح سے وہ اپنا شہری جو کار کا یا موٹر سے ٹیکس نہیں پے کر رہا ہوتا سالانہ، تو کس طرح سے ریکور کرواتے ہیں ان کو؟ جی دیکھیں، گورنمنٹ نے جو ہے وہ فیسلٹیز کافی زیادہ دی ہوئی ہے، اور جان بوجھ کر اگر کوئی ٹیکس پے نہ کرنا چاہے تو اور بات ہے. ادروائز جو ہے وہ ہمارے پاس پورا ایک نیٹ ورک ہے ڈی وی آر ایس کا. اگر جیسے شوج آباد یا جلال پور میں ایک بندہ بیٹھا ہے تو وہاں پہ بھی ڈیلر موجود ہے جو کہ گاڑی کی رجسٹریشن، ٹرانسفر اور ٹوکن لے سکتا ہے. اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ آن لائن بھی آپ اپنی پیمنٹس کروا سکتے ہیں، اور اگر کوئی گاڑی بند ہو جاتی ہے تو پھر تو مجبوراً اسے پے کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں پہ ہم نے ون ونڈو فیسیلیٹیشن سینٹر بھی اوپن کیا ہوا ہے، جہاں پہ ہر وقت لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمارا اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے. تو بروشرز اور مختلف جو پمفلٹس ہیں، اور اس کے بعد پھر جیسے آپ کا میڈیا ہے اس کے ذریعے بھی ہم لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرتے رہتے ہیں کہ کیا پروسیجر ہے اور کس طرح سے جو ہے لوگ ہماری سروسز تک ایکسیس لے سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے کافی جو ہے وہ کاؤنٹرز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ آ کے ہر طرح کی معلومات جو ٹیکس گزار ہے اس کو میسر ہے. آپ کے بارے میں سر کافی مشہور ہے، آپ کافی دبنگ مطلب آفیسر ہیں، کافی زیادہ آپ کا ایک ورک ہے، نام ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ سے گڈ لکنگ بھی ہیں، اور دن رات ماشاء اللہ آپ کی ایک ایکٹیویٹیز ہیں، آپ ہر بندے کی بات سنتے ہیں، اور عوام بھی آپ سے خوش ہے یہاں پر کہ تیسری بار آپ کو اگین یہاں پر اس ڈیزنیشن پہ لایا گیا. آپ کی جو مطلب خدمات ہیں پرانی پریویس وہ بہت بہتر ہیں. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو نیکسٹ جو 2024 ہے اس کے اندر اور کوئی عوام کے لیے سہولیات لانے کا کوئی پلان ہو، فیوچر کی جدید ٹیکنالوجی کی ایڈ آپ کے ذہن میں ہو جو آپ آگے ان کو اپروو کروا سکیں، اور ملتان کے شہریوں کے لیے آپ کچھ آسانی کے باعث اور زیادہ کر سکیں؟ جی بالکل، یہ تو خیر میرا جو پبلک کے ساتھ یہاں پہ ایک ریلیشن شپ ہے وہ کافی پرانا ہے، اور میں جتنے میرے دوست ہیں ان کی ویلیو بھی کرتا ہوں، اور ان سب کے تعاون کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہے. تو مستقبل میں جو میرے پلان ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ بلڈنگ ہے انڈیا چوک پر، یہ کافی کنجسٹڈ اور پرانی ہو چکی ہے. تو میری کوشش یہ ہے کہ اس کو کسی اچھی جگہ پہ ہم ری لوکیٹ کریں اپنے آفس کو، جہاں پہ کہ ایک کارپوریٹ لک ہو اس کی، اور جہاں پہ لوگوں کو آمد و رفت میں پارکنگ میں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. تو وہ جگہ بھی میں ایکسپلور کر رہا ہوں، اور ہم نے پہلے بھی پچھلے ٹینور میں نے ایک فیزیبلٹی بنا کے
لاہور بھیجی تھی، اس کو بھی میں پرسو کروں گا تاکہ ایک اچھا جو ہے وہ آفس ہم سیٹ اپ کر سکیں جو کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ اس کا جو ٹریفک کا جو ایشو ہوتا ہے ایکسائز کے سامنے، جیسے ابھی آپ نے بات کی، تو کافی ساری پریشانی ہوتی ہے عوام کو آنے میں، گاڑیاں پارک کرنے میں، تو جو بلڈنگ ہے وہ اپ گریڈ کریں گے، اس کو وسیع کریں گے، کیا آپ کا پلان ہے؟ کیا آپ نے آگے جو فیزیبلٹی رپورٹ بھیجی اس میں کیا ہے؟ جی، اس بلڈنگ میں تو شاید ہمیں جو سروسز مہیا کر رہے ہیں ان کو پراپرلی اب ہمیں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے ٹریفک کی وجہ سے، اور جتنا زیادہ لوگوں کا ریسپانس ہے وہ اکاموڈیٹ نہیں کر پا رہی، تو ہم کسی کھلی جگہ پہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اسپیس لیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے ایک اچھا آفس بلڈ کریں، تو اس کے لیے ہم سرچ کر رہے ہیں، اور میری جناب کمشنر صاحب سے اور ڈپٹی کمشنر صاحب ملتان سے بھی رابطہ ہے، تو امید ہے کہ ہم کوئی اچھی جگہ پہ اپنا آفس کو ری لوکیٹ کریں گے۔ اچھا سر، ابھی آپ کوئی ہمارے ناظرین کو، عوام کو کچھ خصوصی پیغام دینا چاہیں تو وہ آپ دے دیں۔ جی بالکل، میری عوام سے یہی گزارش ہے کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے جو واجبات ہیں ان کو فوری طور پر کلیئر کریں، اور ساتھ یہ ہے کہ اپنی جو وہیکلز ہیں ان کے کاغذات وغیرہ ان کو اپ ڈیٹ رکھیں، اور گاڑی ہمیشہ اپنے نام ٹرانسفر کریں، اور بغیر رجسٹریشن کے اور بغیر نمبر پلیٹ لگائے گاڑی کو روڈ پر نہ لے آئیں، کیونکہ اس وقت پورے پنجاب میں جو ہے چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ جو گاڑیاں ہیں ان کی مکمل طور پہ کاغذات مکمل ہونے چاہیے، اور ساتھ جو ڈرائیورز ہیں ان کے پاس بھی ڈاکومنٹس ہوں اور لائسنس وغیرہ بھی ہو، تو اس کے لیے اگر لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات پیش آ رہی ہیں یا کوئی پرابلم آ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارا ڈپارٹمنٹ حاضر ہے، اور ہم زیادہ سے زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے جو کاؤنٹرز ہیں وہ بھی دن رات کھلے ہوئے ہیں، تو مکمل طور پر ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، اس لیے آپ ہمارے دفتر آتے ہوئے بالکل نہ جھجکیں، اور فوری طور پہ جو ہے جو بھی ایکسائز ریلیٹڈ معاملات ہیں ان کو ریزالو کریں۔ جی، یہ تھی جی ہمارے ساتھ آج کے مہمان محمد عبداللہ خان صاحب، ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن۔ بہت اچھی گفتگو ہوئی اور بہت ہی نائس پرسنالٹی ہیں، عوام کے لیے 24/7 اویلیبل ہیں، جب چاہیں عوام کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ آ سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے ان سے ڈسکس کریں اور انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو اجازت دیجیے، میں ہوں خرم شاہ، کیمرہ مین راجو برکت کے ساتھ، ملتان۔